बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होपफुली आप सब ठीक होंगे और हमारे डेली के लेक्चर्स वॉच कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीड डोरमेंसी, फ्रूट सेट, फ्रूट राइपनिंग एंड वर्नलाइजेशन। इन सब की डिफाइन भी करेंगे इनको और इनकी डिटेल वाइज भी पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी क्या है? It is the special condition of rest which enables an embryo to survive long periods of unfavorable environmental conditions such as water scarcity or low temperature. अच्छा, यहाँ पे ये बात हो रही है कि इसमें जो सीड है वो ख़ुद को डॉर्मेंट कर देती है, ख्वाबीदा हालत में चली जाती है जब एनवायरनमेंट की कंडीशंस जो हैं वो स्ट्रेसफुल हों, अनफेवरेबल हों प्लांट की ग्रोथ के लिए, सीड की जर्मिनेशन के लिए। प्लांट तो खैर बाद में ग्रोथ होगी, सीड की जर्मिनेशन के लिए कंडीशन जो एनवायरनमेंट की हैं, जो कि उसके लिए फेवरेबल होनी चाहिए, उसकी बेस्ट जर्मिनेशन होनी चाहिए, वो उसके लिए फेवरेबल नहीं होती, जिसकी वजह से सीड खुद को जर्मिनेट करने से रोकती है। वो खुद ख्वाबीदा हालत में इनएक्टिव स्टेट में चली जाती है, जिसमें वो कुछ अरसे के लिए खुद को डॉर्मेंट रखती है, ख्वाबीदा हालत में रखती है। कब तक? जब तक दोबारा से उसके लिए कंडीशंस एनवायरनमेंट की फेवरेबल ना हो जाए। अब ये कितना दुरानिया होता है, पीरियड शॉर्ट पीरियड भी होता है, 1-2 दिन के लिए भी होता है, कुछ घंटों के लिए भी होता है, या लॉन्गर पीरियड सालों तक भी चले जाते हैं, बहुत सारे सालों तक भी चले जाते हैं। सीड जो है डॉर्मेंट हालत में रहती है, लेकिन जब वो कंडीशंस एनवायरनमेंट की दोबारा फेवरेबल होती हैं तो वो दोबारा से अपनी जर्मिनेशन कंडीशन में दोबारा रिटर्न हो जाती है। तो ये जो पीरियड्स हैं वो वेरी करते रहते हैं मुख्तलिफ प्लांट्स में, मुख्तलिफ सीड्स में। ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ रेस्ट द एम्ब्रियो सीजेज आर लिमिट्स इट्स ग्रोथ। अब ये जो रेस्ट पीरियड है इसका, जब सीड खुद को डॉर्मेंट कर लेती है, इसमें एम्ब्रियो भी सीज रहता है, मीन्स एम्ब्रियो नहीं निकलता। ज़ाहिर है जब एम्ब्रियो नहीं निकलेगा, स्प्राउट आउट नहीं होगा, तो उसमें से सीडलिंग भी नहीं निकलेंगे, प्लांट भी नहीं निकलेगा, तो एम्ब्रियो भी अपनी एक्टिविटी जो है वो सीज कर लेता है, अपनी ग्रोथ सीज कर लेता है। सीड टोटली तौर पे खुद ख्वाबीदा हालत में चली जाती है, डॉर्मेंट हालत में चली जाती है। कब तक? टिल द अनफेवरेबल कंडीशंस, एनवायरमेंटल कंडीशंस पास ऑन। जब तक वो चली नहीं जाती तब तक सीड डॉर्मेंट ही रहती है। अब इसकी क्या अफादियत है, क्या इसकी सिग्निफिकेंस है सीड डोरमेंसी की? This is of great survival importance to the plant in that it prevents the dormant seed from germinating in response to conditions such as warm spell in winter. अब कहते हैं जैसे कि एनवायरमेंटल कंडीशंस जो कि सीड की जर्मिनेशन के लिए फेवरेबल नहीं होती, उसमें बजाय ये कि सीड जर्मिनेट हो, प्लांट उसमें से निकले, सीडलिंग स्प्राउट आउट हों और प्लांट की ग्रोथ अच्छी ना रहे, एक्टिव ना रहे प्लांट जो है, क्योंकि एनवायरमेंटल कंडीशन स्ट्रेसफुल होंगी, वाटर शॉर्टेज हो सकती है, हाई टेम्परेचर हो सकता है, लो टेम्परेचर हो सकता है, या वार्म स्पेल इन विंटर हो सकता है। मीन्स वार्म स्पेल इन विंटर मीन्स थोड़ा सा इसमें दौरानिया होगा वार्म कंडीशंस का, फिर दोबारा विंटर हो जाएगा। तो ये सीड्स की जर्मिनेशन के लिए ये जो सारे एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं वो क्या होंगे? फेवरेबल नहीं होंगे। तो इसलिए सीड खुद को बजाय ये कि उसमें से प्लांट निकले और प्लांट की ग्रोथ वेल ना हो, तो सीड क्या रहती है? डॉर्मेंट ही रहती है तब तक जब तक एनवायरमेंटल कंडीशंस दोबारा से फेवरेबल ना हो सकें, दोबारा से रिज्यूम ना हो सके, ताकि प्लांट की ग्रोथ पे कोई इफेक्ट ना हो, तब तक सीड जो है डॉर्मेंट ही रहती है। तो ये इसकी सिग्निफिकेंस है। Germination or resumption of normal growth by a dormant embryo requires certain very precise combination of environmental cues to avoid any accidental stimulus which may prove fatal later on. तो कहते हैं जर्मिनेशन या उसकी दोबारा कब होती है, या रिजम्पशन ऑफ नॉर्मल ग्रोथ बाय डॉर्मेंट एम्ब्रियो, डॉर्मेंट एम्ब्रियो दोबारा नॉर्मल ग्रोथ की तरफ कब लौटता है? तो कहते हैं ये जो है तब लौटता है जब तक जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं वो एक ख़ास लिमिट तक जो है वो नॉर्मल ना रहें, तब तक जो है इनकी रिजम्पशन नहीं रहती। मीन्स इसकी एग्जांपल ये है कि जैसे कि एनवायरमेंटल कंडीशंस फेवरेबल हो गई हैं, वाटर शॉर्टेज भी नहीं है, वाटर की भी एक्सेस है, सप्लाई, साथ में उनके लिए जो एनवायरनमेंट है सूटेबल है वो भी वेल सूटेबल है, इसी तरह ऑक्सीजन सप्लाई भी है, वेल एरेटेड कंडीशंस हैं,
تو ان کنڈیشنز یہ کنڈیشنز کوئی ایک ہفتہ 2 ہفتہ نہ رہیں، بلکہ یہ جو انوائرمنٹل کیوز ہیں، یہ جو کمبینیشن ہے پورا فیوریبل انوائرمنٹل کنڈیشنز کا، وہ کانسٹنٹ رہے، کانسٹنٹ ہی ان کا ایکسپوجر ہو اس پلانٹ اس سیڈ پہ، تاکہ کسی قسم کا اس پہ جو ہے فیٹل افیکٹ نہ ہو پلانٹ کی گروتھ پہ یا سیڈ کی جرمینیشن پہ. تو اس لیے تب تک جو ہے جب تک ویل پریسائز کمبینیشنز آف انوائرمنٹل کیوز نہ مل جائے پلانٹ کو، تب تک وہ کوئی ایسا اسٹیپ نہیں لیتی سیڈ جو ہے جرمینیشن کے لیے. تو اگر یہ ساری کنڈیشنز اسے مل جاتی ہیں، سوٹیبل کنڈیشنز مل جاتی ہیں انوائرمنٹ کی، تو دوبارہ سے سیڈ کی جرمینیشن بھی اسٹارٹ ہو جاتی ہے اور ڈرمنسی اس کی بریک اپ ہو جاتی ہے. یہاں پہ دکھایا گیا ہے ونس ڈارمنٹ اینڈ ڈرائی سیڈز کین ریمین وائبل فار ویری لانگ پیریڈ. لانگ پیریڈ تک ڈارمنٹ سیڈز جو کہ فلی ڈرائیڈ ہو چکی تھیں، وہ ڈارمنٹ تھیں، لیکن دوبارہ سے ان کی گروتھ ہو سکتی ہے، ریزیوم ہو سکتی ہے. یہاں پہ دیکھیں کھجور کے یہاں پہ دکھائے گئے ہیں سیڈز، دکھائے گئے ہیں ڈیٹ پام کے، ان کی یہ ڈارمنٹ تھیں. ابھی کتنا عرصہ ڈارمنٹ تھیں یہاں پہ دکھائے گئے ڈیٹ پام گروئنگ فرام 2000 ایئرز اولڈ سیڈ. 2000 سال پرانی جو ہے ان کی سیڈز تھیں، ان کو جب گرو کیا تو اس سے دوبارہ سے مینس پلانٹ جو ہے وہ سیڈ جرمینیٹ ہوئی اور اس سے پلانٹ کی گروتھ ہوئی. تو یہ مینز کوئی شارٹ عرصہ نہیں ہے. 2000 سال تک بھی جو ہے سیڈ جب ڈارمنٹ تھیں، ان کو جب جرمینیٹ کیا گیا تو کیا ہوا، جرمینیشن بھی ہوئی، اس میں سے سیڈ نکلے، پلانٹ آپ کے سامنے ہے، تو ان کی اچھی ویل گروتھ ہوئی. تو یہاں پہ نیکسٹ میں دکھایا گیا یہ اس کا ہے لوٹس کا ہے فلاور دکھایا گیا گروئنگ فرام 500 ایئرز اولڈ سیڈ. کمل کا پھول دکھایا گیا ہے کہ یہ بھی 500 سال پرانی اس کی سیڈ تھی، اس کو جب جرمینیٹ کیا گیا تو اس میں سے بھی فلاورنگ بھی ہوئی. تو یہ بھی بتانے کا مقصد ہے کہ ڈارمنٹ سیڈز کو جب ہم دوبارہ سے ان کی جرمینیشن ان کو اگاتے ہیں، وہ جرمینیٹ بھی کرتے ہیں، ان میں سے پلانٹس بھی یہاں آپ کے نظر آ رہے ہیں، فلاورنگ بھی ہوئی ہے اور گروتھ بھی اس کی ہوئی ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے فروٹ سیٹ. فروٹ سیٹ کیا ہوتا ہے؟ جرمینیٹ مطلب فروٹس کا بننا. Germinating pollen grain is not only an important structure for safe transfer of gametes and insurance for fertilization. صرف پولن گرین ہی پہ ہی آپ ڈیپینڈ نہیں کر سکتے کہ یہ ایک امپورٹنٹ اسٹرکچر ہے سیف ٹرانسفر کے لیے، پولنس کے سیف ٹرانسفر کے لیے، تاکہ فرٹیلائزیشن جو ہے وہ بالکل نارمل طریقے سے ہو. پرفیکٹ فرٹیلائزیشن کے لیے صرف گیمیٹس کا پولن گرین کے تھرو ٹرانسفر ہونا ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ کیا ہے بٹ آلسو a rich source of auxins as well as commonly stimulating the tissues of the style and ovary to produce more auxin. ایک تو یہ کہ ریچ سورس ہو آکسیجنس کا، اور یہ آکسیجنس کون پروڈیوس کریں گے؟ ایک تو سٹائل جو ہوتا ہے اس کا آپ سب جانتے ہیں فیمیل ریپروڈکٹیو پارٹ جو ہے، جو اس کا فلاور ہوتا ہے اس کے بیس پہ جو ہے وہ اووری ہوتی ہے، الانگیٹڈ پارٹ اس کا سٹائل ہوتا ہے، اور بالکل ٹاپ پہ اس پہ اسٹگما ہوتے ہیں، جو اسٹگما جو کہ کیا کرتے ہیں ریسیپٹیو ہوتے ہیں فار ایکسیپٹنگ دا پولن گرین. اب ان کو بتا رہے ہیں کہ ان کی جو سٹائل ہے اور جو بالکل بیسل پارٹ ہے جو اووری ہے، ان میں بھی کچھ ٹیشوز ہوتے ہیں جو کہ کیا کہتے ہیں آکسیجنس پروڈیوس کرتے ہیں. دس آکسیجن از نیسیسری فار فروٹ سیٹ. فروٹ سیٹنگ کے لیے یہ آکسیجن بھی نیسیسری ہوتا ہے ساتھ ساتھ. مینز یہ نہیں ہے کہ فروٹ سیٹنگ میں صرف آپ نے فرٹیلائزیشن ہو گئی پولن گرین کے تھرو تو اس کے بعد فروٹ سیٹنگ ہوگی، یہ نہیں ہے، بلکہ آکسیجنس کی بھی خاص کنسنٹریشن ضروری ہے فروٹ سیٹنگ کے لیے. ریٹینشن آف دا اووری کے لیے، اووری ریٹین رہے، اس کی ریٹینشن ہو، مین برقرار رہے، یا مطلب وہ شیڈ نہ ہو جائے. بہت سارے کیا ہوتا ہے فلاورس کی اووریز شیڈ آف ہو جاتے ہیں، گر جاتی ہیں، ریٹین نہیں ہو سکتی، تو اس کی ریٹینشن کے لیے بھی ضروری ہے. ایک تو آکسیجن وچ بیکمز اے فروٹ آفٹر فرٹیلائزیشن، اووری ہی ہے جو کہ پک کے آپ سب جانتے ہیں رائپ ہو کے فروٹ بناتی ہے فرٹیلائزیشن کے بعد، تو اس کی ریٹینشن ضروری ہے کہ بیکاز آف آکسیجن. وداؤٹ آکسیجن ایبزیشن آف فلاورز نارملی occurs leading to low fruit yields. آکسیجن نہیں ہوں گے تو زیادہ سے زیادہ پھول گریں گے، ایپسیشن ہوگی، جب پھول گریں گے تو obviously جو فروٹ ییلڈ ہے وہ بھی کم ہوگی، کیونکہ فلاورز ہی آپ سب جانتے ہیں اس کی جو اووری ہے وہ پک کے فروٹ بنتی ہے. جب فلاور ہی بہت سارے گر جائیں گے تو فروٹ کی ییلڈ پہ افیکٹ ہوگا. فروٹ سیٹنگ دکھا رہے ہیں یہاں پہ فلاور ہے، یہ کس کا فلاور دکھا رہا ہے؟ کاٹن کا فلاور دکھایا گیا ہے. اس میں جو ہے اس کاٹن فلاور یہ یہاں پہ دیکھیں یہ پک کے یہ اس کا ان رائپنڈ فروٹ ہے، یہاں پہ دیکھیں اس کا رائپنڈ فروٹ دکھایا گیا ہے، یہ اس کے سیڈز ہیں، یہ پورا جو کپاس کا جو پھول ہوتا ہے وہ دکھایا گیا ہے. تو اس کی ایک اس کا جو ہے کیا ہے فروٹ سیٹنگ ہے کاٹن کے فلاور کے.
فروٹ رائپننگ کیا ہے؟ اب تک ہم نے فروٹ سیٹنگ پڑھی ہے، فروٹ کا بننا کیسے بنتے ہیں، کیسے فلاورنگ سے فروٹ بنتا ہے، اس پہ کیا کیا فیکٹرز افیکٹ کرتے ہیں، اس پہ پولن گرینز کی ٹرانسمیشن بھی افیکٹ کرتی ہے، اس پہ جو آکسیجنز ہیں ان کی خاص کنسنٹریشن بھی افیکٹ کرتی ہے، اس پہ ریٹینشن آف اووری بھی افیکٹ کرتی ہے. تو نیکسٹ ہے فروٹ رائپننگ. فروٹ رائپننگ کیا ہے؟ فروٹ رائپننگ مینس فروٹ کا پکنا. اب وہ فروٹ کا پکنا، اس پہ بھی کچھ فیکٹرز ہیں جو اس کو افیکٹ کرتے ہیں. کیا کیا ہے وہ فیکٹرز ہیں؟ آفٹر فرٹیلائزیشن ہوئی، دا اووری اینڈ دا رائپ سیڈس کنٹینیو ٹو پروڈیوس آکسیجنز وچ اسٹیمولیٹ دا فروٹ ڈیولپمنٹ. ڈیولپنگ جو آپ نے پیچھے پڑھا ہے، فروٹ ڈیولپنگ سیڈز آر ناٹ اونلی ا رچ سورس آف آکسیجنز اینڈ جبریلنس بٹ آلسو آف سائٹوکیننس. ڈیولپنگ سیڈس کی بات ہو رہی ہے کہ سیڈس میں بھی آکسیجنز اور جبریلنس کے ساتھ سائٹوکیننز ہوتے ہیں. یہ جو پلانٹ ہارمونز ہیں یہ پریزنٹ ہوتے ہیں. These growth substances جو ہارمونز ہوتے ہیں are mainly associated with the development of embryo and accumulation of food reserves in the seed and sometimes in the pericarp. یہ ان کا کیا رول ہے ان گروتھ سبسٹانسز کا؟ ایک تو ایمبریو کے ڈیولپمنٹ میں رول ہے، چونکہ یہ سیڈز میں ہوتے ہیں تو اس میں ایمبریو کے ڈیولپمنٹ میں رول پلے کرتے ہیں. اب ایمبریو کی ڈیولپمنٹ کس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے؟ ایمبریو کو زیادہ سے زیادہ فوڈ ملے، فوڈ کی ایکومولیشن زیادہ سے زیادہ ہو. تو فوڈ ایکومولیشن میں بھی ان کا رول ہے. یہ کیا کرتے ہیں؟ فوڈ ریزرو سیڈ میں بھی اسٹور کرتے ہیں، ساتھ میں بعض اوقات بعض میں فروٹس میں جو ہے ان کی پیریکارپ میں بھی فروٹ وال جو ہوتی ہے اس میں بھی فوڈ ریزرو اسٹور کر سکتے ہیں. کیونکہ آپ تو جانتے ہیں ایمبریو جو امیچور ہوتا ہے دس از انیبل ٹو پریپیئر اٹس اون فوڈ، سو اٹ ڈپینڈس آن دا ریزرو فوڈ. تو ریزرو فوڈ کہاں سے آتی ہے؟ اٹ کمز فرام دا seed or sometimes from the pericarp which is fruit wall. تو یہ فروٹ رائپننگ ہے جس پہ افیکٹ کرتے ہیں. کچھ گروتھ سبسٹانسز یہاں پہ آکسیجنز کا دکھایا گیا ہے، اس پہ بھی گروتھ سبسٹانسز کا افیکٹ دکھایا گیا ہے. اس کا فلاور ہے ٹومیٹو کا فلاور جو ہے یہ فروٹ میں ڈیولپ ہو گیا، ان رائپنڈ فروٹ ہے. ایتھائلین جو کہ ایک پلانٹ ہارمون ہے یا گروتھ سبسٹانس ہے، اس کی اپلیکیشن سے یہ کیا ہوا؟ رائپنڈ ٹومیٹو میں کنورٹ ہو گیا. یہاں پہ بھی ٹومیٹو کو ہی ایگزامپل دکھائی گئی ہے. یہ دیکھیں یہ اس کا فلاور ہے، فلاور سے جو ہے یہ ٹومیٹو کی یہاں پہ دیکھیں سائز میں اضافہ ہو رہا ہے. اب یہاں تک کہ ان رائپنڈ ہے، یہاں پہ جو ہے اس میں پگمنٹیشن ہوئی، یہاں پہ جو ہے یہ بالکل ریڈش ٹومیٹو میں ڈیولپ ہو گیا ہے. اس کی فروٹ رائپننگ ہے، اس میں جو ہے پلانٹس گروتھ سبسٹانسز کا افیکٹ دکھایا گیا ہے. نیکسٹ ون از کلائمیکٹرک. کلائمیکٹرک کیا ہوتی ہے؟ Climactic fruit ripening is often accompanied by the burst of respiratory activity called the climacteric. Means جب فروٹ پک جاتا ہے تو اس کے بعد کہتے ہیں ریسپریٹری ایکٹیویٹی بہت بڑھ جاتی ہے. اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ اور جو ایتھین کی پروڈکشن ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے فروٹ میں، جس سے کیا ہوتا ہے فروٹ کی جو رائپننگ کا جو پروسیس ہے وہ اسپیڈ اپ ہوتا ہے، وہ بہت تیزی سے ہوتا ہے فروٹ کے پکنے کے عمل میں. اس پروسیس فروٹ کے پکنے کے پروسیس کو جس میں اس مکس فروٹ کے اندر ریسپریٹری ایکٹیویٹی کا بڑھ جانا، کاربن ڈائی آکسائڈ کی کنسنٹریشن کا بڑھ جانا اور ایتھائلین کے پروڈکشن کا بڑھ جانا، اس پروسیس کو کلائمیٹرک کہتے ہیں. دس از ایسوسیٹڈ وتھ ایتھین پروڈکشن وچ ہیلپس ان دا رائپننگ آف فروٹ. نیکسٹ ون از ورنلائزیشن. ورنلائزیشن کیا ہوتی ہے؟ ورنلائزیشن ہوتی ہے کہ پلانٹ کے کسی خاص پارٹ کو ہم لو ٹمپریچر ٹریٹمنٹ دیتے ہیں، لو ٹمپریچر ایکسپوجر دیتے ہیں ٹو انڈیوس فلاورنگ ان دیم. فلاورنگ انڈیوس کرنے کے لیے جو ہے ہم ان میں لو ٹمپریچر ٹریٹمنٹ دیتے ہیں. تو اس کو کیا کہیں گے؟ ہم ورنلائزیشن کہیں گے. یہاں پہ جو ہے فلاورنگ آئے گا تو فلاورنگ میں کیا ہوگا؟ اس میں جو ہے اب یہ کس پارٹ میں دیں گے لو ٹمپریچر ٹریٹمنٹ؟ یہ جو چلنگ ٹریٹمنٹ ہے یا لو ٹمپریچر ٹریٹمنٹ ہے یہ بیسکلی شوٹ اپیکس پہ دی جاتی ہے. دی لو ٹمپریچر اسٹیمولس از ریسیوڈ بائی دا شوٹ اپیکس آف میچور اسٹیم اور ایمبریو آف سیڈ، یا سیڈ کے ہی ایمبریو کو دی جاتی ہے بٹ ناٹ بائی دا لیوز ایز ان فوٹوپیرائڈزم. فوٹوپیرائڈزم میں کیا ہوتا تھا؟ لیوز کو دی جاتی تھی چلنگ ٹریٹمنٹ، لیکن ورنلائزیشن میں یا تو آپ سیڈ کے ایمبریو کو دیں، پھر اسی سیڈ کو جرمینیٹ کریں تو اسی سیڈ سے جو ہے جو بھی پلانٹ نکلے گا اس کی فلاورنگ کا پروسیس جو ہے وہ جلدی ہوگا. یا میچور اسٹیم ہے اس کی شوٹ ایپیکس کو آپ لو ٹمپریچر اسٹیمولس دیں تو وہ جو ہے اس سے فلاورنگ ہوگی. اب لو ٹمپریچر کتنا ہونا چاہیے؟ لو ٹمپریچر مختلف پلانٹس میں مختلف ہے، اس کی ویریشنز ہیں. بائنلز میں بھی ہے، پیرینلز میں بھی ہے. بائنلز مینس جو سال میں جو ہے 2 بار وہ ہوتے ہیں، ان کی فلاورنگ ہوتی ہے، اور پیرینلز جو کہ سدا بہار ہوتے ہیں. تو ان میں مختلف ہے ہر کسی کا ڈیوریشن. لو ٹمپریچر کی کتنا ویریشنز ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں. چلنگ ٹریٹمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں
For some plants, vernalization is an absolute requirement, or in some cases it simply assists in induced flowering. Means کچھ plants میں تو یہ requirement ہی ہے, کچھ میں جو ہے صرف فلاورنگ کے لیے ہی جو ہے دے دیں تو فلاورنگ جیسے جلدی ہوگی, فلاورنگ کا جو دورانیہ ہے وہ بہت شارٹ ہو جائے گا ڈیوریشن. تو کچھ میں جو ہے یہ ایبسلوٹ ریکوائرمنٹ ہی ہے, یہ مختلف میں ویری کرتا ہے. The duration of low temperature یا chilling treatment required varies from 4 days to 3 months. یہ اس کی ویریشن دکھائی گئی ہے, کسی میں 4 days بھی ہو سکتی ہے, کسی میں 3 months بھی ہو سکتی ہے. اب یہ تو ڈیوریشن ہے اس کا. اب ٹمپریچر ہونا کتنا چاہیے؟ ٹمپریچر اراؤنڈ 4 ڈگری سیلسیس از فاؤنڈ ٹو بی ویری افیکٹو. اٹ سٹیمولیٹس دا پروڈکشن آف ونلین ہارمون. یہ ونلائزیشن سے کیا ہوتا ہے اس ٹمپریچر پہ جو کہ 4 days تک دیں یا 3 months تک دیں, تو اس کے ایکسپوجر سے ونلین کی پروڈکشن سٹارٹ ہو جاتی ہے. یہ ونلین کیا ہے؟ ونلین ایک ہائپوتھیٹیکل ہارمون ہے which induce vernalization, but it is now believed that vanillin is nothing special but actually is gibberellin. کچھ نے اس کو ہائپوتھیٹیکلی ہی ایک نام دے دیا ہے کہ ورنلین ہوگا, ورنلائزیشن سے ہی اس کا نام ورنلین رکھا ہے. کچھ کہتے ہیں کہ ورنلین بالکل ویسے ہی اپنا افیکٹ کرتی ہے جیسے کہ جبریلن ہے. مینز ایکچولی وہ ہارمون ورنلین نہیں ہے بلکہ جبریلن ہے. تو اس پہ ابھی کلیئر نہیں ہوا کہ ورنلین کیا ہے, اس کو جسٹ ایک ہائپوتھیٹیکل نام دے دیا ہے بیکاز آف ورنلائزیشن, کہ ورنلین کی پروڈکشن سٹارٹ ہو جاتی ہے جب ہم پلانٹ کو 4 ڈگری سیلسیس تک ٹمپریچر اس کا ایکسپوجر کرتے ہیں. تو اب جیسے کہ پہلے بتایا ہے کہ ورنلائزیشن کا کس سے تعلق ہے؟ فلاورنگ سے تعلق ہے. ورنلائزیشن ہوگی, لو ٹمپریچر ٹریٹمنٹ دیں گے تو فلاورنگ ہوگی. یہاں پہ ایک شوٹ اپیکس دکھایا گیا ہے, یہاں پہ دیکھیں, یہاں پہ دکھایا گیا ہے کہ اس کا یہ پریکرسر ہے. پریکرسر کوئی بھی مولیکیول ہوتا ہے جو کہ کسی بھی اس کی سبسٹانس کی سنتھسس کے لیے سب سے پہلا جو سبسٹانس ہوتا ہے وہ پریکرسر ہوتا ہے. جس طرح آپ سب جانتے ہوں گے یوریا کی جیسے سنتھسس ہوتی ہے اس میں سب سے پہلے سٹرولین اس کا پریکرسر ہوتا ہے. یہاں پہ دکھایا گیا ایک ہائپوتھیٹیکل وے میں دکھایا گیا ہے اے سبسٹانس بی پروڈیوس کرتا ہے. یہاں پہ چلنگ دی گئی ہے اس کو, جیسے ہی چلنگ دیں گے تو یہ جو ہے یہاں پہ ڈی ورنلین پروڈیوس ہوگا. ورنلین کس میں کنورٹ ہو جائے گا؟ فلوریجن میں. فلوریجن ہارمون میں کنورٹ ہو جائے گا. فلوریجن یہاں سے ٹرانسلوکیٹ کرے گا. یہاں پہ دکھایا گیا ٹرانسلوکیشن آف فلاور انڈیوسنگ سبسٹانس, وہی فلوریجن کی بات ہو رہی ہے جی. اب فلاور انڈیوسنگ سبسٹانس مینس فلاور جو ہے یہ انڈیوس کر رہا ہے. یہاں پہ دیکھیں بالکل ٹاپ پہ جا رہا ہے اور فلاورنگ ہوئی ہے. اگر جو ہے اب یہ تو تھا چلنگ ٹمپریچر دی ہے, اگر چلنگ ٹمپریچر نہ ملے, یہاں پہ بی میں دیکھیں ہائی ٹمپریچر ہے, چلنگ ٹمپریچر نہیں ملی تو سی میں کنورٹ ہو جائے گا. سی جو ہے سبسٹانس مینس ڈی ورنلائزیشن. مطلب یہاں پہ اے بی سی ڈی ای ایف یہ اس کے ہائپوتھیٹیکل سبسٹانس بتائے گئے, ان کے نیمز نہیں بتائے گئے. ایکچوئل بتانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے ان کو چلنگ ٹریٹمنٹ دی ہے تو ورنلین اور فلوریجن بنے گا جس سے فلاورنگ انڈیوس ہوگی, جو کہ ورنلائزیشن کا پروسیس ہے. اگر ہم چلنگ ٹریٹمنٹ نہیں دیں گے تو بی سے سی میں کنورٹ ہو رہا ہے, مینز ہائی ٹمپریچر ہے. چلنگ ٹمپریچر کسی قسم کی نہیں تھی, لو ٹمپریچر ٹریٹمنٹ نہیں دی تو ہائی ٹمپریچر سے کیا ہو جائے گا؟ ڈی ورنلائزیشن ہو جائے گی. مینز ورنلائزیشن کا پروسیس بالکل جو اپوزٹ پروسیس ہے وہ ڈی ورنلائزیشن ہے, مینز فلاورنگ انڈیوس نہیں ہوگی. تو دس مینز کہ یہ ہے ورنلائزیشن کا ڈائریکٹ رول کس میں, اس کا جو امپیکٹ ہے وہ فلاورنگ پہ ہے. اگر ورنلین پروڈیوس ہوگی تو فلاورنگ انڈیوس ہوگی. ورنلین کب پروڈیوس ہوگی؟ جب چلنگ ٹریٹمنٹ دیں گے. اگر ہم چلنگ ٹریٹمنٹ نہیں دیں گے تو ورنلین پروڈیوس نہیں ہوگی ہائی ٹمپریچر میں, تو ڈی ورنلائزیشن ہو جائے گی, مطلب فلاورنگ انڈیوس نہیں ہوگی. نیکسٹ از ایڈوانٹیجز آف ورنلائزیشن. اس کے کیا فوائد ہیں؟ Photoperiodism and vernalization serve to synchronize the reproductive behavior of plants with their environment, ensuring reproduction at favorable times of the year. اب یہ کیا ہے؟ ورنلائزیشن جو فوٹو پیریڈزم ہے یہ دونوں ایکچولی کیا ہیں, اس میں فلاورنگ کے لیے ہی ہیں. مینز اس میں جو ہے لائٹ دینی ہوتی ہے پراپر, اور اس میں جو ہے ورنلائزیشن میں ہم چلنگ ٹمپریچر ٹریٹمنٹ دیتے ہیں فار فلاورنگ. ایکچولی یہ کیا ہے؟ پلانٹس کا جو ریپروڈکٹیو پیریڈ ہے وہ ان کے انوائرمنٹ سے سنکرونائز کرے. سنکرونائز مینز جو ان کا فیوریبل ٹائم ہے انوائرمنٹ کا, تب ہی ریپروڈکشن ہو, تب ہی فلاورنگ ہو. تاکہ فلاورنگ کب ہو؟ مینز تب ہی ہو ان کی ریپروڈکشن جب ان کے لیے جو انوائرمنٹل کنڈیشنز ہیں وہ فیوریبل ہوں. تبھی ہم جو ہے ان کو ورنلائزیشن دیتے ہیں, ورنلائز کرتے ہیں تاکہ میکسیمم فلاورنگ ہو. اس پیریڈ میں پلانٹ کی گروتھ اچھی ہو, فلاورنگ زیادہ ہوگی تو اس کی زیادہ سے زیادہ جو ہے فروٹ سیٹنگ کے چانسز ہوں گے. سو ان کا جو ریپروڈکشن ہے وہ کیا ہوگی؟ انہینس ہوگی. ریپروڈکٹیو بیہیویئر جو ہے وہ انہینس ہوگا.
They also ensure that members of the same species flower at the same time, encouraging cross pollination for genetic variability. اور ایک اور اس کا یہ بھی ایڈوانٹیج ہے کہ جو سیم اسپیشیز کے ممبر ہیں سب کی فلاورنگ سیم ٹائم پہ ہو. کب سیم ٹائم پہ ہوگی؟ جب ہم ان کو ایٹ اے ٹائم ونلائز کریں گے تو ایٹ اے ٹائم ان کی فلاورنگ ہوگی تاکہ ان میں آپس میں جو ہے کراس پولینیشن بھی ہو سکے. کراس پولینیشن کیسے ہوگی؟ کیونکہ جب سب کے فلاورنگ سب ممبرس کی فلاورنگ جو ہے ایٹ اے ٹائم ہو جائے گی تو ان کے پولنز جو ہیں وہ ڈسپرس ہونا شروع ہو جائیں گے. پولنز ایک پول سے دوسرے پول، دوسرے سے تیسرے، تو مختلف ممبرس کے پولنز جو ہیں وہ کراس پولینیٹ کریں گے ایک فلاور سے دوسرے فلاور میں. اس سے جینیٹک ویریبلٹی کے چانسز زیادہ ہوں گے. جینیٹک ویریبلٹی دس از دا بیسٹ فار ایوولوشن. تو یہ جو ہے ایک بیسز ہے جینیٹک ویریبلٹی. جتنا جینیٹک ویریبلٹی میکسیمم ہوگی اتنا اسپیشیز بیٹر اڈاپٹیڈ ہوں گے فار دا انوائرمنٹ، فار دا چینجز آف انوائرمنٹ. تو یہ ویریبلٹی جو ہے بیسز ہے ایوولوشن کی. تو اسپیشیز جو ہیں وہ ویل ڈیولپڈ ہوں گے ویریبل انوائرمنٹل کنڈیشنز میں. تو ایک تو یہ اس کا فائدہ ہے، ان کو پراپر جو انوائرمنٹ ہے ان میں جو ہے ان کی ریپروڈکشن ہو مختلف اسپیشیز کی، ان کا جو انوائرمنٹ جس انوائرمنٹ پہ وہ فٹ کرتے ہیں اسی ہی ٹائم پیریڈ میں ان کی ریپروڈکشن میکسیمم ہو. دوسرا یہ کہ ان میں کراس پولینیشن کے چانسز زیادہ ہوں گے جب مختلف ممبرس کی اسپیشیز جو ہیں وہ سیم اسپیشیز کے مختلف ممبرس جو ہیں وہ ایٹ اے ٹائم فلاورنگ کریں گے بیکاز آف ونلائزیشن. سو دس واز آور ٹوڈیز ٹاپک. امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا یہ ٹاپک سمجھ آیا ہوگا. پسند تو نہیں، سمجھ آیا ہوگا. اگر سمجھ آیا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، اٹینڈنس اپنی مارک کرنی ہے. نیچے پبلک کمنٹ ہوگا، اس پہ اپنی رول نمبر انٹر کریں اور جو جس ٹاپک میں اپنا نیم، رول نمبر اور اس ٹاپک کو آپ کلک کریں. ہمارا آج کا جو ٹاپک تھا سیڈ ڈورمنسی، ورنلائزیشن، فروٹ سیٹنگ تھا اور فروٹ رائپننگ تھا. اوکے اسٹوڈنٹس، نیکسٹ ٹاپک تک پھر ملتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.